जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ गेस्ट हैं राना ज़ाहिद तुर्की वाला। और थैंक यू सो मच आपने मुझे ज्वाइन किया। जैसा कि नाम के लक़ब से ही जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि आप तुर्की वाला जो आपके साथ लगा है, आप तुर्की में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी अपने बिज़नेस के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या कोई उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। थैंक यू, वेलकम टू माय सेशन। बाकी ये इतना ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मुझे आपके बारे में पता है, मज़ीद आपसे ही पूछते हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप आज जो हमारा मेन मकसद है वो आपसे वो चीज़ें लर्न करना है जो कि आपने रेहान अल्लाहवाला से ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसमें जो आपने लर्न किया ताकि वो हम आपसे लर्न कर सकें। तो आप प्लीज़ अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में, शो में। तो एक अरसे से मैं भी देख रहा हूँ आप माशाल्लाह रोज़ाना लाइव करती हैं, तो देखते हैं हम आपका इंटरव्यू, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरा नाम है राना ज़ाहिद तुर्की वाला, और तुर्की वाला इसलिए कि सर रेहान अल्लाहवाला साहब ने मुझे ये नाम दिया है। और इससे पहले मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मैं तुर्की गया था, उधर जाके फिर वापस आया, तो आके मैंने रेहान हेल्प सेंटर सर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बना के दिया रेहान हेल्प सेंटर तुर्की वाला, अभी वो चला रहा हूँ। और तुर्की में मुकीम जो पाकिस्तानी इलीगल हैं और जो परेशान आ रहे हैं, जिनको मेरी ज़रूरत है, मैं उनकी मदद करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ हर लिहाज से, चाहे वो बिज़नेस हो, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो या कोई और भी मसला हो, तो मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। इलीगल बंदों को उधर मेरी ज़रूरत है, लीगल बंदे खुद ही अपने आप को देख लेते हैं। जी जी थैंक यू सो मच। आपने रेहान सेंटर के बारे में बताया कि आपने ये ज्वाइन किया हुआ है और इसमें आप का जो मेन पर्पस है वो लोगों की हेल्प करना है जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स में हैं, और चाहे वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं बिज़नेस के या आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप उनको सपोर्ट करते हैं। जो आपने अभी जो मेन मकसद था आपको बुलाने का वो ये था कि जैसे कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की टुवर्ड्स लर्निंग कि आप जो है वो डायरेक्ट रेहान अल्लाहवाला से लर्न कर रहे हैं, उसमें आपने एक पूरी ट्रैवलिंग जो है वो की, जो कि हम देखते रहे डिफरेंट लाइव सेशंस में। आप स्कर्दू और जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में गए और आप उनके साथ बड़े क्लोजली उनके साथ रहे। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपने कैसे उनको ज्वाइन किया, और सबसे पहला जो पहली प्लेस थी जहाँ पे आप गए वो बता दें, और किस तरह से वहाँ पे आपने कैसे उनसे कौन सी चीज़ें जो थी वो लर्न की। जी, हुआ ये कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मैं इस्तांबुल में जब था ना, तो मैं आज़ाद चाय वाला और कासिम अली शाह साहब, इस तरह के मौजूद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको सुना करता था। तो सुनते सुनते अक्सर आज़ाद चाय वाला जिक्र करते थे अपनी वीडियोज़ में कि जी हमने रेहान भाई से सीखा, रेहान अल्लाह वाला से सीखा। तो मैं बड़ा हैरानगी में मुब्तला रहता था कि यार आज़ाद चाय वाला ही पकड़ में आता है, यही माशाल्लाह बड़ा एक्टिव आदमी है और ये कहता है कि हमारे पीछे रेहान भाई हैं। अब ये रेहान अल्लाह वाला कौन है, इनका पता करवाना पड़ेगा। खैर मैंने सर्च की पाकिस्तान आके, तो पता चला कि रेहान अल्लाह वाला ही है। मेरा ख्याल था कोई पीर होंगे, कोई बाबा जी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये मॉडर्न पीर है। तो इनकी इनसे मिलने की बड़ी जस्तजू थी, तो इत्तेफाक से इनके बेटे की शादी है, इस्लामाबाद गया, उधर मुलाकात की। इन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, मोहब्बत की और मुझसे मेरा मकसद पूछा, जैसा कि हर किसी से पूछता। तो मैंने मकसद में यही बताया कि मैं पाकिस्तानियों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो इस वजह से रेहान हेल्प सेंटर बना। इसके बाद फिर सर कोई तकरीबन 2 माह पहले सफ़र पे रवाना हुए, तो मैंने पोस्ट देखी जिस पे लिखा था कि बाय बाय कराची और हेलो फैसलाबाद लाहौर। मैं फिर गांठ लगा के बैठ गया कि आना तो इधर ही है, मैं पूछूँगा ना। तो लाहौर एक जगह पे हम गए, उधर मुलाकात हुई, तो सर से मैंने तारुफ किया कि मैं वो हूँ जिसको आपने तुर्की वाला नाम दिया। सर काफ़ी खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा मिलने आए हो, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर इसी तरह उन्होंने मेरी लगन देखी, मेरी तड़प देखी, तो उन्होंने मुझे ना अपने पूछा फिर कि क्या चाहते हो, मैंने कहा आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर साथ में ले लिया। फिर उधर से निकले हम, शेखुपुरा गए, शेखुपुरा का किला देखा। इसी तरह फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया, और इसी सफ़र के दौरान मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। तो फिर सर ने शफ़क़त फरमाई और मेरे घर चले गए।
جو کہ میرے لیے میں کہتا ہوں الفاظوں میں بیان ہے کہ کیسی وہ میری کیفیت تھی، کیسے منظر تھا میرے لیے. اور کیونکہ جن کو میں کبھی اگر سائڈ پہ بیٹھ کے جن کی کہانیاں لکھا کرتا تھا، جن کے متعلق سرچ کیا کرتا تھا، اور یہی تھا میرے لیے کہ کبھی ان کے ساتھ سیلفی ہو جائے تو مزہ آ جائے، کبھی ان کے ساتھ ملاقات ہو. خود میرے گھر تو بڑا حیران ہوا، میرے بچے بھی حیران کہ یہ کیسے ہو گیا جی. تو میں نے کہا دیکھ لو یہ وہی ہیں جو جن کو میں صبح شام یوٹیوب پہ دیکھتا تھا. پھر میرے بیٹے کو انہوں نے خیر موبائل بھی گفٹ کیا. تو میرا بیٹا جو ہے بڑا 12 سال کا ماشاء اللہ. تو اسی طرح پھر ادھر سے ہم روانہ ہوئے، سفر شروع ہو گیا ہمارا. ہم جیسے جیسے سفر کرتے جا رہے تھے، اسما طارق ہیں گجرات میں، ہماری ان سے ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ مظہر ہاشمی صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. پھر ہم اسلام آباد گئے. اسلام آباد میں مظہر کیا نام ہے، کامران رضوی صاحب ہیں، بڑی ہی کمال شخصیت کے عامل ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ جو سفر ہے میرے لیے سارا لرننگ تھا. یہ میرے لیے سیکھنے کا میرے لیے یہ موقع تھا بہت بڑا، کیونکہ میں کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، بلکہ نہ ہونے کے برابر. تو مجھے کرنا بھی یہی کچھ تھا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے. اچھا، ایک عرصے سے میں نے جیسے عرض کیا کہ میں سنتا آ رہا ہوں موٹیویشنل اسپیکرس کو، تو وہ صرف باتیں تو اچھی کرتے ہیں، بندہ ایک دم چارج بھی کر دیتے ہیں، لیکن آگے عام آدمی کیا کرے، جو میری طرح ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو گاؤں کے ہیں، تو جو چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی ہیلپ کرے. تو پھر یہ ہوا یہ کہ انہوں نے یہ جو سرحان اللہ والا ان کا جب میں نے سیٹ اپ دیکھا ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور مجھے لگا کہ یہ عام آدمی کی آواز ہے، عام آدمی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو بالکل میں بالکل عام سا بندہ ہوں. تو میرے ساتھ انہوں نے جس طرح شفقت فرمائی، محبت کی، وہ بالکل اپنوں سے بڑھ کے ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے سیکھنا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں کہ ہر وہ علم جس سے مجھے فائدہ ہو، میں دوسروں تک وہ فائدہ پہنچاؤں، ہر وہ علم جو مجھے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی سے میں بڑا دور ہوں، بالکل نہیں پتہ چلتا کسی بھی چیز کا. تو پھر انہوں نے محبت کی، مجھے اپنے ساتھ رکھا. تو میں پھر سر کے ساتھ ہو گیا. اور اسی دوران ایک مجھے کہہ لیں کہ گاڑی چلانے کا اسکل میرے پاس تھا. میں نے مسلسل پہ سر کی یہ گاڑی بھی ڈرائیو کی، شمالی علاقہ جاتے ہیں، لیا یوبیا گئے ہم، ادھر سیر و سیاحت کی. اچھا، اس دوران ویسے تو قدم قدم پہ میرے لیے سیکھنے کے مواقع تھے. ہر وقت میرا دھیان اسی چیز میں تھا، سر کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، اگر کسی پہ غصہ بھی آ جائے تو کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارا تو ٹوٹلی لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے. ہم تو غصہ کر جاتے ہیں، فوراً بول ہی جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو میں نے پھر بڑی جرت کر کے سر سے پوچھا کہ سر یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا، میں تو موقع نہیں جانے دیتا. تو انہوں نے کہا کہ بس درگزر کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. اس دوران میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پنجاب کا ہوں، گجرانوالہ کا. تو بڑے ہارن شارن میں بجایا کرتا تھا گاڑی چلاتے ہوئے. انہوں نے میرے ہارن میں بندی لگا دی کہ جی آپ نے ہارن نہیں بجانا. میں نے کہا گاڑی کیسے چلے گی؟ میں نے کہا گاڑی چلے گی، تم نے ہارن نہیں بجانا کچھ بھی. کہ چلیں ایسا کر لیتے ہیں. خیر ہارن نہ بچانے، مجھے یہ یقین تھا کہ اس بات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. جیسے جیسے میں گاڑی چلاتا گیا میرے اندر حوصلہ آتا گیا، میں کافی زیادہ یعنی کہ ہمبل اور طبیعت کا ہو گیا. اور مجھے لگا کہ صاحب نے ایسے ہی کہا. پھر جب کوئی بھی جاتا تھا تو مجھے عجیب لگتا تھا. تو میں نے کہا میں نے 15 سال گاڑی چلائی ہے، آپ نے 15 دنوں میں مجھے جناب ٹوٹلی چینج کر دیا. تو پھر جب میں نے دیکھا، محسوس کیا، تو سر کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے پھر کمپیوٹر کی زبان میں بات کی. میں نے کہا سر میرا سافٹ ویئر خراب ہے، میں آپ سے ونڈو کروانے ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا کریں کہ اینٹی وائرس بھی مجھے کریں کہ میرا غصہ کم ہو، مجھے یعنی کہ حوصلہ آئے، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. اس طرح کی چیز. سر نے کہا پھر مکمل طور پر مجھے ہمارے اوپر حل چلانا پڑے گا. اور جب حل چلتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، زمین پھوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں. اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ حضرت علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیز مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی ہونا. تو پھر میں نے خیر عہد کیا کہ سر ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں. تو جگہ جگہ قسم مختصر یہ کہ جیسے جیسے گئے، جدھر بھی گئے ہم
سر نے ادھر لوگوں کو مختلف قسم کے مشوروں سے نوازا. یعنی میاں جی ہوٹل ایک بڑا مشہور ہے. آپ ایسے میم کہاں کی ہیں؟ جی میں آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر. ہمارے ادھر لالا موسیٰ میں میاں جی ہوٹل بڑا مشہور ہے. جو بندہ بھی جی وہاں سے بالکل. گزرتا ہے اس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ جی ادھر سے کچھ کھا کے جانا. تو ہم ادھر گئے، بات چیت، کھانا وغیرہ کھایا. تو مظہر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ جو ہوٹل کے مالک ہیں انہیں پتہ چلا کہ ریحان اللہ والا آیا ہوا، وہ بھی آ گئے. اور جناب بڑی محبت اور باتیں اور سر پھر ادھر شروع ہو گئے کہ آپ کی ایک برانچ ہی کیوں ہے. ان کی کلاس شروع ہو گئی. آپ اس کی فرنچائزیں کھولیں، آپ ایک ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 20-25 ہونے چاہیے، 50 ہونے چاہیے پورے پاکستان میں. KFC کی مثال دی. اسی طرح وہ بڑے خوش ہوئے اور یہاں تک کہ انہوں نے سر سے ٹائم بھی لیا اور کافی گفتگو طویل ہوئی. اسی دوران میں دیکھتا ہوں ادھر سکھ بیٹھے ہوئے تھے. تو سکھوں کو سر نے دیکھتے ہوئے کہا کہ جی ہم ان کا بل پے کریں گے. تو ہم نے بل پے کیا ان کا. انہوں نے جب ہم جانے لگے تو وہ بھی آگے، انہوں نے ہمیں پکڑا اور سر سے بات چیت کی کافی. تو اور اسی طرح یعنی کہ تعلقات مزید گہرے سے گہرے کرتے گئے. جیسے جیسے وہ لوگوں سے ملتے گئے، دوستوں سے ملتے گئے، تو انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا. تو یہاں جو چیز میرے سیکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ میری تصویر ٹھیک آ رہی ہے؟ کیمرہ ٹھیک کر لیں گے، وہ ورٹیکل ہو گیا، اس کو ہاریزونٹل کر لیں گے. ہاں بس اب ٹھیک ہو گیا. تو میرے لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں نا بالکل نئی تھیں. میں نے کسی انسان کو آج تک نہیں دیکھا کہ جہاں بھی جائے ایک تو پہلے سے اس کے چاہنے والے ہوں اور دل سے چاہنے والے ہوں، اور دوسرا یہ کہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہوتا ہے. خیر ادھر سے نکلے ہم آگے کی طرف. ادھر اسلام آباد گئے. کامران رضوی صاحب ان کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ان سے ملوایا، میرا انٹرویو کروایا. میرے جو ہاتھ کامتے تھے، میرا جو گلا خشک ہوتا تھا، اتنا بڑا بندہ میرے آگے بٹھا دیا اور مجھے اس کے آگے بٹھا دیا. انہوں نے سوال جواب کیے. خیر میرے پاس بھی جو کچھ تھا میں نے بھی وہ سارا کچھ ان کے آگے تجربے کی ساری تھیلیوں ڈال دی. خیر تو مطلب ان کا یہی تھا لوگوں سے ملوانا. میں نے نہیں دیکھا کسی نے آج تک اپنے کسی اسسٹنٹ کو اس طرح لوگوں سے ملوایا ہو، تعارف کروایا ہو، اپنیت جگائی ہو. تو اس طرح ہم آگے نکلے. ادھر سے گلگت گئے تو ادھر کے لوگوں کا بڑا جی وہی سال جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان خواہ کی غریب قوم ہے. وہ کہیں جی پاس غربت بڑی، حالات بڑے بڑے، یہ ہو گیا وہ. سر نے کہا پوری دنیا میں کتنے روپے آپ کے جو ڈرائی فروٹس ہیں کس ریٹ پہ بیچتے ہیں؟ یہی سر 200 روپے 300 روپے. سر نے کہا پتہ ہے دراز پہ کتنے کا بکتا ہے؟ 36 روپے کلو. تو ان کی آنکھیں پھٹی رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر نے کہا ہو سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو بیچنا آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ کیسے بیچتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں. پھر ایک اور چیز میرے لیے نہیں تھی. سر کہنے لگے کہ جی تقریباً 80% تک تو ہمارا یہ خشک میوہ جات ضائع ہو جاتے ہیں اور 20% جو بچتے ہیں وہی یہ سیل کرتے ہیں. اور جیسے ہم آگے گئے اس طرف بلتستان، ادھر کیا چیز سننے میں آئی کہ جی ادھر کے لوگ خوبانی اوپر سے اتار کے وہ جو گٹھری ہے اسے توڑ کے اس کے اندر سے بیج نکالتے ہیں اور اس کا آئل نکال کے وہ اس سے گزر بسر کرتے ہیں. میں نے کہا ادھر تو کھانے کو نہیں ملتی. تو اتنے زیادہ درخت ہیں جو ایک عام سے عام آدمی بھی ہے اس کے پاس تقریباً 40-50 درخت ہیں. تو پھر سر نے انہیں مختلف طریقے سکھائے کہ آپ اس طرح جو ہے نا اپنے یہ جو درخت آپ کو اللہ پاک نے وراثت میں دے دی ہیں ان سے کس طرح آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہو، ارننگ کو بہتر کر سکتے ہو. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں تو رائے کچھ ادھر نہیں تبدیلی آ سکتی، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ مایوسی ختم کرنا مقصود تھا. اور میں جس چیز پہ حیران تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں جتنے بھی درد مند ہیں ان درد مندوں کی دوائی ان کے پاس پہلے سے ہی ہوتی ہے. تو کیونکہ میں اپنے ساتھ کمپیریزن کر رہا تھا کہ ہم سے اپنے مسئلے نہیں حل ہوتے، یہ لوگوں کے جہاں بھی جاتے ہیں کوئی سوال اس کا ادھورا ہوتا ہے سر پہلے سے بتا دیتے ہیں آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں تو ایسا، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، اور مفت میں. اور ایسے بزنس سیکٹرز کے جو میرا نہیں خیال کوئی مفت میں دے، یہ ادھر بانٹتے رہے. تو خیر میں گاڑی بھی اگر چلا رہا تھا نظریں روڈ پہ تھیں میری سڑک پہ، لیکن میرے کان مکمل طور پر ان کی طرف تھے کہ میں بس جو کچھ ہے نا سمیٹ لوں، جو کچھ بھی
مجھے چاہیے انشاءاللہ ادھر سے ملے گا. تو مجھے چاہیے کیا، مجھے چاہیے تھی علمی کیا لیں کہ گائیڈنس. گائیڈنس چاہیے تھی. تو علمی مدد چاہیے تھی، وہ مجھے مل رہی تھی. اور جس طرح جانا ہے، ابھی ہم راستے میں تھے، ایک واقعہ بول گیا تو ایک بندے نے فون کیا، سر آپ آئے نہیں تھے. سر نے کہا آپ کون ہو، کو تعارف دو. جی میں آپ کا فالوور ہوں. اور آپ کہاں ہیں؟ سر نے کہا ہم تو یہاں ہیں. میں نے تو آپ نے تو ادھر پہنچنا تھا اس وقت. سر نے کہا نہیں بس میں راستے میں نے تو کمرے بک کروائے ہوئے ہیں. یعنی اندازہ کریں لوگ سرپرائز دے رہے ہیں سر کو، اور جناب پہلے سے انہوں نے بکنگ کروائی ہے ایڈوانس میں. کس لیے کہ ریحان اللہ والا آ رہے ہیں. اور ریحان اللہ والا واقعی اللہ والے بندے ہیں. میں نے پورا بیگ ساتھ اٹھایا ہوا ہے، اور ریحان اللہ والا جناب اللہ کے بندے ایک ہی کرتے میں اور سادگی میں وہ گھوم رہے ہیں. تو راستے میں لوگوں نے مذاق بھی کیا کہ حضرت یہ کرتا ہمیں دے دیں، ہم اس کی پوجا کریں گے، اس کو ہاتھ لگایا کریں گے صبح اٹھ کے. اسی میں میں نے رہنا، یہ میرا پسندیدہ. تو یہ چیز بھی سیکھنے کو تھی کہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے 3 4 5 موبائل ایسے ہی دے دیتے ہیں. کم از کم 50 60 ہزار کے تو ہوتے ہیں، اور خود اس طرح سادگی میں زمین پہ سو رہے ہیں، اور جناب کوئی کسی قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں. تو یہ کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ بندے کے پاس کچھ تھوڑی بہت بھی اس کا معاش اچھا ہو، کوئی ذریعہ آمدنی اچھا ہو، تو بندہ جناب وہ بندہ ہی نہیں رہتا. تو میری آپ نے شاید دیکھی ہو مجھے تھی ایسے بڑی بڑی جناب، اور رانا صاحب پورے اپنے دیوبند پہ جناب ہیں. تو سر دیکھتے رہے اور مجھے بات بات پہ سمجھاتے رہے کہ طبیعت میں نرمی لاؤ، نرمی لاؤ، آہستہ ہماری آواز میں کر جائے، تم لوگوں پہ دہشت ڈالتے ہو. تو میں نے کہا یہ ضروری ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جہاں بھی ہم جاتے تھے سیلفی لینے کے لیے لوگ سر پہ ایسے جپٹتے تھے اور پتہ نہیں کیا. تو میں دیکھتا تھا یہ تو سر کو دبا دیں گے، شریف آدمی ہے. تو پھر ادھر مجھے تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا تھا. میں سر اس طرح تو نہیں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی اتنی ایکسائٹیڈ ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں. تو خیر ادھر بھی ساتھ میں چلے ہیں. ادھر پھر یہ سارا کچھ مجھے کرنا پڑتا تھا کہ میں کسی طرح میں ٹھیک کروں. تو پاکستانی عوام آرام سے. خیر اب مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میری آواز میں کیش تھی، میرا لہجہ گرم تھا. تو 1 ماہ کا تقریباً میں نے ان کے ساتھ سفر کیا. اور یہ کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے، جہاں بھی ہم گئے ہیں ان کے چاہنے والے پہلے سے کھڑے ہیں. اور یہ تو وہ بات ہوگی. آگے خپلو کا ایک علاقہ ہے اسکردو میں، ادھر جب ہم پہنچے ہیں تو ادھر جناب لمبی لمبی داڑیوں والے اور کٹر مولوی جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی اپنی داڑھی کی کہ ہم نے جناب تصویر نہیں کھنچوانی، کچھ بھی ہو جائے، گولی چل جائے، نہ تصویر کھنچوانی ہے نہ کیمرے کے آگے آنا. سر نے پھر کس طرح ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اپنے جو جمعے کا خطبہ ہے آپ جو بھی درس دیتے ہیں آخر یہ کیوں چند ایک لوگوں تک محفوظ رہ جاتا ہے. آپ وقت کے ساتھ چلیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ہم یہ والے طریقے نہیں چھوڑ سکتے. خیر ایک مثال بھی دی کہ اگر آپ کہیں کہ جی صحابہ کرام نے تلوار سے جہاد کی تو کیا ہم اپنی آرمی کو تلواریں لے لیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. وقت کے ساتھ ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا. ٹیکنالوجی میں ہم پہلے بڑے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں یہ علم آنا چاہیے، پتہ ہو کہ اس موبائل کا مقصد کیا ہے. اور لوگوں نے ہر بات مانی بھی. اور وہ مولوی حضرات جو کہ تصویر نہیں تھے کھنچواتے، میں نے ان کی فیس بک آئیڈیاں بنائی، ان سب کو جناب موبائل بھی دیے. تو بڑے وہ مولوی حضرات بھی خوش، اور سمجھ بھی آئی کہ چلیں حضرت تو کوشش یہ کریں. موبائل دینے کا کیا مقصد تھا ان کا؟ ان کو موبائل دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جانے کہ یہ موبائل نہیں، یہ ایک مکمل ہتھیار ہے. سر فرماتے تھے کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک آئٹم بم ہے آپ کے پاس. اس طرح کہ آپ اس موبائل سے ایک تو سیکھو کہ فیس بک پہ آپ دوست بناؤ. آپ یہ جو زبردست آپ نے یہ لقمہ دیا، سوال کیا، مجھے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی. ایک چیز میں اکثر رات سے دیکھتا ہوں بچپن سے کہ جب جہاں بھی مسجد بن رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا جذباتی میں ہو گیا پھر مسجد بن رہی ہوتی ہے، ادھر ایک بندہ مولوی بیٹھا ہوتا ہے ٹوپی لے کے، کس لیے کہ یار چندہ دے. تو سر کا موبائل دینے کا مقصد یہ ہے کہ یار آخر کار میرے ملک کا مولوی ہی کیوں غریب ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، باوضو رہتا ہے، شریعت کی پابندی سب کچھ. تو آخر ایسی کون سی کہاں غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ یہ
غریب ہیں، پیچھے آپ مسجد بنانے کے لیے چندے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو کافر ہیں جنہیں اللہ کے دشمن ہیں، وہ اتنی امیر ہیں اور یہ وہ، تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ وہ دور حاضر کے ساتھ نہیں چل رہے، ہمارے مولوی حضرات پیچھے ہیں۔ اور پاکستان میں غربت بھی اسی وجہ سے ہے نا، جس کے پاس بھی موبائل ہے، میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں، تو وہ جس طرح کا بندہ ہے، تو اس نے جناب کسی نے اکرم رائی کے گانے رکھے ہوئے ہیں اپنے موبائل میں، کوئی دکھی ہے تو اس نے کمار سانو کے رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی ماڈرن ہے تو اس نے جناب جو آج کل کے شوہے گانے ہیں وہ ہنی سنگھ وغیرہ وغیرہ ان کے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ موبائل ہم نے اگر لیا بھی ہے تو صرف انہی کاموں کے لیے کہ اس میں گانے اچھے ہوں، اس پہ جناب کو فلم آ جائے، موبائل سے 10 روپے کی فلم موبائل میں کروائی تو جناب وہ دیکھ چھوڑیے، یعنی پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے۔ دوبارہ اسی طرف میں آنا چاہوں گا کہ مولویوں کو دینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ اپنی غربت ختم کریں۔ کتنی تنخواہ لیتے ہیں جی؟ الحمدللہ 10,000 ملی جاتی ہے، اور مولوی کے کم از کم 5 تو بچے ہوتے ہیں مولوی کے، اور جناب 10,000 تنخواہ۔ سر نے کہا اگر آپ یہی موبائل اچھے طریقے سے چلانا سیکھ جائیں، ڈیجیٹل لٹریسی کا ہمارا کورس ہے وہ کریں، موبائل ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پرانا ہمیں دے دیں گے آپ، جی ٹھیک ہے، تو آپ امریکہ میں قرآن پڑھائیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، آپ 10,000 روپے میں نہ پڑھائیں، آپ 10,000 ڈالر میں پڑھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے خیال میں آپ کو میری بات؟ کہ یہ ایک بڑا زبردست پیغام تھا کہ آپ ڈالروں میں پڑھائیں، آپ کیوں غریب ہیں؟ تو خواہ کے جو سر غریب کہتے ہیں اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی، اور وہ یہی تھی کہ یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کو بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ جمعے کے خطبے کا جو ذکر ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ چند ایک لوگ ہی کیوں سنیں، پوری دنیا کی نہ سنیں، آپ لائیو کریں، لائیو کر کے آپ دین کی تبلیغ کریں۔ میں خود بھی کسی زمانے میں تبلیغ کیا کرتا تھا، ڈور ٹو ڈور جانا، لوگوں کو بتانا، لیکن اس طرح چند ایک لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، کو ملتا تھا، کو نہیں تھا ملتا، کو آتا کو نہیں آتا۔ تو اب تو ہر بندہ موبائل میں مصروف ہے، موبائل میں گم ہے، تو کیوں نہ تبلیغ بھی اسی طریقے سے کی جائے اور لوگوں تک اویئرنیس دی جائے دین کی بھی۔ اور اگر کسی نے سیکھنا ہے، بڑے بندے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے، کسی طرح ہمیں دین کا درس مل جائے، تو یوٹیوب چینل کا صاحب نے مشورہ دیا، فیس بک لائیو کرنے کا دیا، اور یہ جو طریقے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو قرآن پڑھائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پاکستانی روپیز میں نہ کمائیں، ڈالرز میں کمائیں۔ جی میم۔ جی، آپ جس طرح سے وہاں کے لوگوں سے ملے، اسپیشلی اسکردو بلتستان، اور وہ اپنے ہی ایک اس پہاڑوں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں اور اس سے باہر ان کا ذہن نہیں جاتا، تو آپ کے خیال میں یہ جو موبائل ڈسٹریبیوٹ انہوں نے کیا اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے ذہن کو اور اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ انکریز کریں اور دیکھ سکیں موبائل کے تھرو کہ دنیا میں اور بھی کیا کیا ہے؟ ہمارا جو ذہن ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایریا میں یا ہمارے محلے میں یا ہماری اسٹریٹ میں ہو رہا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے سے ساتھ جڑا ہوا جو شہر ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سوچ وہیں تک گئی ہوئی ہوتی ہے۔ جی تو موبائل دینے کا جو مجھے مقصد بھی آپ کی باتوں سے سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ وہ اپرچونیٹیز جو ہم نہیں دیکھ رہے اپنے فزیکل اس ورلڈ میں، وہ ہم اس موبائل کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے بلکہ یہ چیز آبزرو بھی کی ہوگی، جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ آپ کو سیٹسفائی بھی بڑے نظر آتے ہیں، وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں اپنے گھروں میں، اور وہ جتنی تھوڑی اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی آپ کو سیٹسفائی نظر آئیں گے۔ یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ جو میں ہوں بس وہ اتنا انف ہے اور میں اچھا ہی ہوں، یہ جو امپروو کرنا خود کو، اپ گریڈ کرنا خود کو، یہ آپ کو کیا سمجھ آئیے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ اور آپ اتنا کیا زیادہ، سمجھتے ہیں جی جی کہ آپ کریں۔ آپ کی لائف میں ریحان اللہ والا کے ساتھ رہ کے آپ نے جو اپرچونیٹیز دیکھی، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کتنی امپروومنٹ آئی فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا کہ کتنا ضروری ہے ان کے لیے، پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اتنا ضروری ہے ان کے لیے کہ جتنا مچھلی کے لیے پانی۔ کیوں مچھلی کے لیے پانی؟ کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، اگر رہے گی تو چند سیکنڈس کے لیے، اس کے بعد وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے پاکستان کو آگے لانے کی۔ وہ لوگ اتنے خوبصورت بچے، گندے گندے، اور جناب پاؤں میں جوتی نہیں، اور ایسے ہے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں،
تو آخر کس لیے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے ادھر پردہ بڑا اچھا ہے، ہر لحاظ سے دین کا کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو مسئلہ تھا وہ غربت کا تھا۔ اور غربت صرف جیسے آپ نے بات کی کہ ہر بندہ اپنے دائرے میں رہنا چاہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ ان کے پاس سر انہیں جب کہتے تھے نا آپ کو اندازہ نہیں آپ سونے پہ بیٹھے ہوئے، میں دیکھتا ہوں سر کیسے سونا، اور وہ بھی پوچھتے تھے سر وہ کیسے؟ تو سر جب ان کو بتاتے تھے کہ آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہو، آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ جناب لے کے انجیر کی، یہ انجیر ہوتی ہے ہمارے پاس، یہ سکرپو کی بات ہے، ادھر ایک اپر کچورا جھیل ہے ادھر کی، تو یہ جی یہ ہمارے پاس، تو سر نے کہا اس سے ڈرائی کریں اور سیل کریں، یہ بہت زبردست بزنس ہے، چیری بڑی زبردست ہوتی ہے اس علاقے میں۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بیچے کہاں؟ اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں ان کے استعمال کا طریقہ استعمال کا نہیں پتا، اور اگر کوئی بیچنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، سر کہتے کروں گا نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے ابھی کرنا ہے جو بھی ہے، ابھی سے آپ عہد کرو کہ میں کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ سر کہتے تھے نکالو موبائل، جی نکال لیا، لائیو کرو، جی سر پہلے بتائیں تو صحیح کہنا کیا کرنا ہے، سر کہتے ہیں تو لائیو تو کرو، نہیں سر پہلے بتائیں تو صحیح نا، وہ بات تو سمجھائیں گے، کیا سوال کریں؟ سر کہتے ہیں لائیو تو یاد کرو، میں بتاتا ہوں۔ تو جب لائیو کرتے تھے تو بندوں کو یہ یعنی موبائل پکڑنا بھی نہیں آتا اور بات ہی کرنا بھول جاتے تھے۔ تو اصل تو چیز تھی ان کا ڈر دور کرنا۔ جیسے دیکھیں میں کوئی 5 جماعتیں میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک گاؤں سے ہوں، مزدور سا بندہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ نے جیسے کہ مجھے لکھا کہ کم از کم 30 منٹ بات ہوگی، میں نے کہا یہ کم ہے تو میں نے کیوں کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ اب میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مسلسل بول سکتا ہوں، اور یہ چینج جو آیا مجھ میں یہ سارے ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ رہ کے آیا۔ جب میں ان سے ملا تھا تو میں نے پہلا انٹرویو کیا تو میں کام بھی رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح جان چھوٹے اور میں اپنے لیے 2 بوتلیں منگواؤں، ایک پینے کے لیے اور ایک لگوانے کے لیے ڈاکٹر صاحب تو یہ تو میری صورتحال تھی۔ پھر انہوں نے اگر مجھے کہا کہ ویڈیوز بناؤ لائیو کرو تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے اندر کا ڈر دور کرنا، اور جب آپ اسٹیج کے بادشاہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سوالات بھی آتے ہیں، آپ کو جوابات بھی آتے ہیں، آپ کو سب کچھ آتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اس علاقے میں اگر کوئی غربت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان دے کہ ہم کون ہیں۔ حضرت علامہ اقبال انسان کو شاہین سے مشابہت دیتے رہے، تو شاہین ہے تو شاہین ہے، اور کبھی آج تک کسی نے اس چیز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر شاہین کے ساتھ کیوں، اور اگر کوئی یہ جو موبائل ہے اسی پہ جا کر پتہ کرے کہ شاہین کے کیا کارنامے اور شاہین کیا کر سکتا ہے تو پتہ چل جائے کہ کیوں حضرت نے بار بار شاہین کا ذکر کیا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا اپنی وہ لمیٹڈ سیلری، لمیٹڈ سوچ اور لمیٹڈ انکم میں خوش ہیں، اپنے صحیح فرمائیں، اس سے زیادہ اگر انہیں کہیں تو وہ کہتے ہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں۔ تو ادھر پھر مجھے ایک بات یاد آتی تھی، وہ کنویں کے مینڈک والی اور سمندر والی، کہ وہ سمندر والا مینڈک کہتا ہے کہ جی کنویں والا کہتا ہے جی سمندر میں کتنا پانی ہے، تو وہ کہتا ہے جی بہت زیادہ، وہ کہتا ہے اتنا، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے اتنا، کہتا ہے وہ اپنے کنویں کا پورا چکر لگاتا ہے، کہتا ہے اتنا، کہتا نہیں اس سے بھی زیادہ، اور کنویں والا کہتا ہے اس سے زیادہ تو پانی ہوتا ہی، اصل میں کنویں والے نے بیچارے نے دیکھا ہی نہیں کہ پانی سمندر میں کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ان انسانوں کی سوچ کا عالم۔ تو اب بات کرتا ہوں میں اپنی، میرے سامنے آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ میری اپنی تعلیم کا بھی میں نے ذکر کر دیا، اپنے کام کا بھی، کوئی نہیں ترکی سے آیا ہوں بس آ کے اسی آکڑ میں ہوں کہ جی میں ترکی سے آیا ہوں، ترکی شادی ہے مجھے، ترکی میں میرا یہ تھا وہ تھا، اب میں کیا کروں؟ تو وہ تو تھا نا، ٹھیک ہے ترکی میں بڑا اچھا رہا، میرے بڑے جناب ادھر سورسز تھے، میرا اپنا گھر تھا، یہ وہ تھا، اب کووڈ آ گیا، اب کیا کرنا ہے، اب تو تم آگے ہو۔ تو میں اصل میں نا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی بات کرتا ہوں، میں زیادہ تر یا تو ماضی میں رہتا تھا یا مستقبل میں، لمحہ موجود کی جو طاقت ہے، لمحہ موجود کی جو خوشی تھی، اس سے نہیں تھا محسوس کر رہا ہوتا۔ تو انہوں نے یقین جانے مجھے مختلف لوگوں سے ملوایا، مختلف لوگوں سے اسی چیز کی ٹریننگ کی اور میڈیٹیشن وغیرہ کروائی، جو کہ بالکل نئی چیز تھی میرے لیے۔ تو ان کے ساتھ ملنے کے بعد سب سے جو بڑا چینج ہے میرے کام میں، میری ڈرائیونگ میں، وہ تو ایک انہوں نے میرا ہاتھ بند کیا، اس کے فائدے میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا میری طبیعت میں جو حلیمی آئی ہے، میری طبیعت میں جو نرمی آئی ہے،
اور جب ادھر آیا ہوں سر ریحان صاحب کے پاس کراچی میں، تو انہوں نے کہا مجھے تمہیں اتروانی پڑیں گی، تو میں نے 2-4 دفعہ نہ کی، تو انہوں نے کہا دیکھ تو اگر چینج ہونا تو یہ کرنا پڑے گا۔ خیر میں نے وہ اپنی مونچھوں کو جو وقت دیتا تھا وہ مجھے اتروائی، ختم کی، لیکن یقین جانیے کہ میں رویا بھی تھا یار یہ کیا رانا میرا رانا کا ایسا نہیں رہا۔ تو وہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد میرے اندر کافی زیادہ تبدیلی ہے آپ کے سامنے۔ باقی ہمبل ہونے سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ یہ جو آپ اتنے زیادہ ہمبل ہو گئے، اس سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے فائدے ہی فائدے مجھے نظر آئے ہیں، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے تک کسی نے کوئی بات کی ہے نا مجھے، تو میں نے کہنا جانا، اب آپ کو یہاں تو میں اس کا پورا جواب دوں گا اور اگر جواب نہیں تو بس ذرا جب تک دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہے۔ سنانی ہے، پکڑ لینا ہے، اور آواز میں وہی گرج اور جناب ہو ایسے آنکھیں اور ساڑھے نا پنجابی ہو نا، ان کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ہے راجپوت ہیں، یہ ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا سی بات ہو وہ ساڑھے نا پہ کرنا ایسے ہو جاتا ہے، ایک منٹ سے انہوں نے نہیں دیکھنا کہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی کیا ہوگا، فیصلہ کر دینا بس۔ اور اس کا آج تک مجھے نقصان ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کئی سارے فیصلے غلط کیے صرف اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ایک منٹ بھی نہیں لگایا، اور اتنی اتنی قیمتی اپرچونیٹیز تھیں ان کو ٹھوکر مار دی تھی۔ نہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کا میں نے دیکھا کہ یار کو فائدہ ہوگا تو نہیں آتا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ میں چینج کرنا چاہ رہا تھا اپنے آپ کو، تو یہ چینجنگ میرے اندر آئی ہے۔ اب کوئی بات بھی کرے تو یقین جانے میں درگزر بھی کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس نے کے لیے آگ تو اندر لگ جاتی ہے ابھی بھی اسی طرح، لیکن میں کہتا ہوں ذرا پلیز بس ذرا وقت گزار، میں باقی جگہ چینج کر جاتا ہوں، جیسے حدیث میں لکھا ہے پانی پیتا ہوں، جگہ بھی چینج کرتا ہوں اور ذہن کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں۔ کیوں کہ جو میرا پہلے ایٹیٹیوڈ تھا اس کا بہت نقصان ہوا میں آج تک صحیح طرح نا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، صرف اسی آکڑ کی وجہ سے، اسی راجپوت ہونے کی وجہ سے۔ تو اب الحمدللہ طبیعت میں تو جو تبدیلی آئی ہے، ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں، دیکھیں جسے کوئی جانتا نہیں تھا، جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، شمالی علاقہ جات میں گیا ہوں، لوگوں نے میرے ساتھ سیلفیاں لی ہیں، کیوں کہ مسلسل لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ سر ریحان اللہ والا صاحب کے تھا، تو بڑی بات تھی میرے لیے۔ ایک جگہ ہم جانے لگے، گاڑی میں بیٹھ کے ایک لڑکا دور سے دوڑتا ہوا آیا، تو میں گاڑی میں تھا، سر آگے بیٹھے آیا، اس نے میرے ساتھ سیلفی لی، سر کہتے ہیں بات کی، میں نے تو سوچا تھا شاید میرے لیے ہے، تو میں نے کہا اگر اس نے میرے ساتھ بھی لی ہے تو یہ آپ کی منت ہے، آپ کی وجہ سے، ورنہ مجھے کون جانتا ہے، نہ کوئی بات نہ کی۔ تو جہاں بھی میں جاتا تھا لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہوتے تھے، میرے اوپر نظر روکتے، جناب رانا صاحب ترکی والا صاحب، میں اچھا جی بڑی مہربانی، آپ کیسے جانتے ہیں جناب، آپ کو کون نہیں جانتا۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، میری بڑی خوشحال بات ہے۔ تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہا تھا، ایسے ہی تو نہیں سر کے ساتھ، انہوں نے بھی دیکھا کہ میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں اور ان کا شکیت بننا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ میں گاؤں سے ہوں تو موبائل کا آج تک ہم نے استعمال صحیح طرح نہیں کیا، بس کال کر لی، سن لی اور گئے، ایک فلم ادھر سے لے آئے، وہ دیکھتے رہے جناب، کبھی 3 ایڈیٹ، کبھی کچھ اصل میں ہم ایڈیٹ، اور اگر انٹرنیٹ کا استعمال بھی کیا تو جناب کشتیاں ہی دیکھ چھوڑی ہیں، شان کی فلمیں ہی دیکھ چھوڑی ہیں، تو ان کا برا ہی امپیکٹ پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب فلم گیا، اب تو گانے سننے کا ٹائم نہیں ملتا، اور موبائل میں جاننا چاہتا کہ جب بھی کوئی جی میل وغیرہ یا کوئی واٹس ایپ وغیرہ بنوانا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ محلے میں کون ایسا کوئی سیانا بندہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ وہ کام ہے۔ تو اب الحمدللہ کورسز بھی کر رہا ہوں اور میڈیٹیشن بھی کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو یعنی کہ مکمل طور پہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، الحمدللہ چینج ہوا، اور فائنینشلی بھی کافی تبدیلی آیا ہے۔ جو سر آئیڈیاز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آخر میرے بھی کہانے میں بھی سن رہا ہوتا ہوں، اور سنتے سنتے میں بھی پلان کر رہا ہوں، تو اچھا ایسا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے کر لیتا ہوں، ایسے کر لیتا ہوں۔ تو میں تو ادھر ہوں، بھائی ہیں میرے رشتے دار ہیں جو یہ کہتے تھے اس ملک سے رہا ہی کافی نہ جی نہ، اس ملک کا کچھ نہیں بنتا۔ اب جب میں ان کو بات کرتا ہوں تو وہ سنتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیوں پتا لگا، تمہیں کس نے بتایا، ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا میں جہاں گیا ہوں میں اپنے ذہن کے تالے کھلوانے کے لیے گیا ہوں، تو تالے کھلے ہیں، مزید بھی کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فائنینشلی بھی کافی جی زیادہ چینج ہے جی۔
جی تھینک یو سو مچ. آپ کا کافی ٹائم لے لیے اور اب دل تو نہیں چاہ رہا کہ جو ہے آپ کو اسٹاپ کیا جائے, آپ بولتے رہیں, اور ایسے ہی فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ اس ٹریولنگ میں ہم لوگ بھی تھے, جیسے کہ آپ نے اتنا اچھا سا ایکسپلین کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ باقی لوگوں کے بھی جو ہے وہ آپ نے باتوں باتوں میں بہت سارے لیسنس بتا دیے. ہمبلنس کا آپ نے بتایا کہ ہمیں ہمبل ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے اور ہماری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ جب تک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ہمارا جب تک دل ٹھنڈا نہ ہو جائے, ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے کہ ہم اس کو جواب دیتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ جواب دے کے بڑا سکون ملتا ہے ہمیں, اور خوش ہو جاتے ہیں بڑے کہ چلو ہم نے اپنی ایک ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی. ادروائز دوسرے بندے نے کہنا تھا کہ اس جیسا ڈرپوک کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرے آگے جواب نہیں دے سکتا. تو یہ بڑی اچھی لرننگ آپ نے بتائی کہ ریحان اللہ والا کبھی کسی کا جو ہے وہ بات کا جواب نہیں دیتے اور برا نہیں مناتے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی ایسی ان سے لرن کرنے کے لیے, جب وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, ہم بھی ان سے لرن کر سکیں. اور اسپیشلی آپ جو کہ لکی لوگ ہیں, جو کہ ان کے قریب ہیں اور ڈائریکٹ ان سے لرننگ لے رہے ہیں, آپ کے تھرو ہمیں بھی کنوے, اور باقی بھی جتنے سن رہے ہیں ہمیں, اسپیشلی رورل ایریاز کو میں اس لیے فوکس کرتی ہوں کیونکہ یہاں کے لوگوں کا اتنا بڑا ویژن نہیں ہوتا. اور ویژن ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ ویژن کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو شاید جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو تو کوئی نہ کوئی طریقہ پتہ ہوگا, یا وہ نکال ہی لیں گے کچھ نہ کچھ طریقہ کسی بات کرنے کا, یا چیزوں کو اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنے کا, یا بات کو کسی کی سمجھنے کا. لیکن وہ لوگ جو ہیں انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, انہیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو اویئرنیس دی جائے تو وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. اگر آپ چینج ہو سکتے ہیں, میں چینج ہو سکتی ہوں, تو وائی ناٹ دے, وہ کیوں نہیں ہو سکتے. بالکل تو اسی صرف طرح. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ ان کا مشن آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اب آپ بک ریڈ کر رہے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ, وہ جو ہے اس کے سے ریلیٹڈ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا لرننگ کی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, بہت شکریہ.